डायलॉग में आपको कहते हैं खुशामदीद। मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवाकी के मुस्ताक वतन अजीज में मसाइल सुलझने के बजाय मजीद उलझते जा रहे हैं। मुल्क में मखसूस नशस्तों के मुख्तसर फैसले के बाद शोर था कि अब तक तफसीली फैसला क्यों नहीं जारी हुआ। अब तफसीली फैसला जारी हुआ तो मामलात सुलझने के बजाय मजीद गुंजलक हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन जो मुख्तसर फैसले पर मजीद तफसील और मुआवनत का तलबगार था, वो तफसीली फैसला आने के बाद इस पर अमल दरामद के बजाय रद्द अमल दे रहा है। हुकूमत के तेवर ऐसे हैं कि वो किसी भी ऐसे फैसले को आइन के मनाफी समझने लग गए हैं जिनसे उनके मकासद में कोई रुकावट आती हो। अदलिया जिसने इंतजामिया के जरिए अपने फैसलों पर अमल दरामद कराना होता है, उसके अंदर तकसीम मजीद गहरी हो चुकी है। खतूत लिखने का सिलसिला जो काजी फायज ईसा ने शुरू किया, वो अब उनके गले ही पड़ रहा है। अब उनसे इख्तलाफात रखने वाले उनके बारे में खतूत लिखकर अपने खदशात का इजहार कर रहे हैं। काजी फायज ईसा जो 9 सितंबर को नए अदालती साल की तकरीब पर चीफ जस्टिस के अख्तियारात में जमहूरियत लाने को अपना क्रेडिट कह रहे थे, ठीक 11 दिन बाद 20 सितंबर को उनके कदरे लामहदूद इख्तियार करने का ऑर्डिनेंस आया तो उन्होंने बगैर किसी बरादर जज या सीनियर तरीन जज से मशवरा किए उस पर इस कदर जल्दी में अमल किया कि गुमान होने लगा कि शायद उन्हें इस तरह की कानून साजी की बहुत पहले से उम्मीद थी। बिना मुशावरत तीसरे सीनियर तरीन जज की जगह 5वें नंबर पर मौजूद जज को कमेटी में शामिल करने और फुल कोर्ट इजलास के बगैर ऑर्डिनेंस पर अमल पैरा होने पर जस्टिस मंसूर अली शाह को इस कदर नागवार गुजरा कि कल उन्होंने इजलास में शिरकत करने के बजाय 3 सफ़ात पर मुश्तमिल एक खत रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को लिख दिया और पुराने एक्ट की बहाली तक कमेटी इजलास में शिरकत से इनकार कर दिया। दूसरी जानिब काजी फायज ईसा ने इस नामुकम्मल कमेटी से ही 2 बेंचेस की तश्कील कर ली और सबसे अहम केस की सदारत अपने ज़िम्मे ले ली। ये केस आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक है। अगर ये तशरीह रिवर्स कर दी गई तो अपोजिशन जो अक्टूबर को अपने लिए रहमत समझ रहे हैं, नई मुश्किल में फंस जाएंगे। पल पल बदलती और पहले से ज़्यादा उलझती हुई सूरत हाल में आगे बढ़ने की कोई राह नज़र नहीं आ रही। सियासत, अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के मसाइल इस मुल्क में इस कदर फौकियत हासिल कर चुके हैं कि अवाम कहीं खो सी गई है। अवाम का ना कोई पहले पुरसाने हाल था और ना अब है। ऐसे में सवाल यह है कि मेरे मुल्क के सियासतदान कब आपस की लड़ाइयाँ भुलाकर अवाम के मसाइल और वसाइल के लिए एक दूसरे से उलझेंगे। आज के डायलॉग में इन्हीं आईनी, कानूनी और सियासी पेचीदगियों पर बात करने के लिए सबसे पहले मेरे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और सीनियर कानूनदान एतजाज़ एहसन साहब। बहुत शुक्रिया एतजाज़ साहब आपके वक्त का। सर, तफसीली फैसले के बाद मामलात मजीद उलझ गए हैं। वज़रा के बयानात से लग रहा है कि हुकूमत का कोई मूड नहीं है कि वो इस फैसले पर अमल दरामद होने दे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के बजाय इलेक्शन कमीशन को भी लग रहा है कि मफलूज उन्होंने कर देना है और इलेक्शन कमीशन भी पटिशन दायर करने जा रहा है। आपको लगता है तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी इस पर? ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बहुत मौके आए हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत की का इनिशिएटिव नहीं लिया। वरना आजकल, आज से पहले 2 साल पहले अगर उन्होंने वो तकरीरें जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर की गई और पार्लियामेंट के भी अंदर की गई, जिनमें जजेस को और चीफ जस्टिस बंदयाल को बड़ा रगेदा किया, ख्वाजा आसिफ साहब ने और राना सनाउल्लाह और यहाँ तक कि मरियम बीबी भी जलसों में जजेस की तस्वीरें लगा के और दिखाती रहीं, तो उस वक्त हुआ होता तो बहुत बेहतर था। पर ये जो इस वक्त हो रहा है, होने जा रहा है, वो मैं समझता हूँ कोई बेहतर उसके से नताइज निकलते नज़र नहीं आते मुझे। और मेरा ख्याल है कि अभी एक लहर ज़रा झटका देगी सारी प्रोसेस को, वो वकला की। वकला अब इसमें एक पार्टी है जो अभी तक स्लीपिंग पार्टनर में है, बट वो मेरा ख्याल है ये चीफ जस्टिस को इस तरह काजी फैज़ ईसा साहब जैसे साहब को चीफ जस्टिस ऑफ नेक्स्ट चीफ जस्टिस को इतना रुसवा करने नहीं देंगे। बिल्कुल सही। रियासत या हुकूमत ने सर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में भी तब्दीली की है और चीफ जस्टिस ने भी आधे घंटे में जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस अमीनुद्दीन को कमेटी में शामिल किया है। आपको लगता है कि एक बार फिर अदलिया में खींचातानी और हम ख्याल बेंचेस का तासुर बढ़ रहा है? बहुत बढ़ रहा है और बहुत हो गया है और इस पे बड़ी तशवीश है वकला को। मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ, जहाँ तक ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ का
ताल्लुक़ है, ये यकीनन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में मेजर चेंजेस लाने और कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनाने के पाबंद कहे जा सकते हैं। उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को तो नवाज शरीफ साहब ने ही उस दिन तार कर दिया था जिस दिन वो मेमो गेट के वकला का ड्रेस पहन के और सुप्रीम कोर्ट में इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के सामने पेश हो गए थे। तो उसी दिन ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को उन्होंने फाड़ के फेंक दिया था। तो लेकिन अगर समझा जाए तो कोई किसी तौर पे तो वो तो पाबंद है, लेकिन वो मैंने देखा है इतनी उसमें डिटेल्स है। मैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी जो आखिरी 3 दिन की डिस्कशंस थी सफदर अब्बासी और रज़ा रब्बानी साहब को मुझे बीबी ने पाकिस्तान से बुला लिया था कि इनको फाइनलाइज करें इनके साथ, और तो मैं उसमें रहा हूँ उन नेगोशिएशन में भी। इतना एलेबरेट तो वहाँ भी बातचीत नहीं थी हुई इसकी, और इतनी एलेबरेट जो चेंजेस हैं जिसमें इस सतह के जज को बनाने के लिए ये कमीशन होगी, इस सतह के जज को बनाने के लिए ये कमीशन होगी, और सुप्रीम कोर्ट ऑब्वियसली उसमें सेकेंडरी रोल पे आ गया। और ये एक लगता है कि ना भी हो तो कि टारगेट इसके बना, जिस तरह आपने बताया, आपने सही बताया कि आधे घंटे में काजी फैज़ ईसा साहब ने नॉमिनेट कर दिया मीनुद्दीन साहब को। एक लॉ पास होते हुए तो कोई कोऑर्डिनेशन लगती है इसमें। अब इस कोऑर्डिनेशन को से कमज़ोर ही होगा ये जो अमेंडमेंट्स का सिलसिला है। इसमें कितने भी गुड फेथ हो, ये कमज़ोर ही होगा और इसको गुड फेथ नहीं समझा जाएगा। और वो वकील, मेरा ख्याल है, मैं तकरीबन यकीन रखता हूँ कि वो इस मूव को रेजिस्ट करेंगे। सो पीपल्स पार्टी और नून लीग को भी चाहिए कि वो सोचें कि वो किसी तीसरी कुव्वत के लिए तो नहीं काम कर रही है और कुछ और ही तो इसका मकसद नहीं है। आप देखें ना, बात हम करते हैं, हमारे स्पीकर साहब करते हैं सॉवरेंटी ऑफ पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट इज़ सुप्रीम एंड सुप्रीम कोर्ट इज़ ऑल्सो सबऑर्डिनेट तो नहीं कहीं बट लोअर देन दी पार्लियामेंट इज़ दी सुप्रीम द हाईएस्ट सॉवरेन अथॉरिटी ऑफ दी। तो पार्लियामेंट की सॉवरेंटी जिस दिन उस दिन तार हुई थी जब 10 MNAs को वहाँ से नामालूम लोग उठा के ले गए थे। ये तो सबके सामने वाक़या हुआ है, कोई छुपा छुपाया तो नहीं है। और स्पीकर साहब बैठे रह गए थे, बत्तियां सारी बंद कर दी थी, बिल्डिंग नकाब पोश थे। उसका तो कोई जिक्र ही नहीं करता कि पार्लियामेंट की सॉवरेंटी को किस तरह तार किया। तो मंसूर अली शाह ने अभी क्या कर दिया जी। अच्छा एतजाज साहब, 9 सितंबर को नए अदालती साल की जब तकरीब होती है तो चीफ जस्टिस साहब अपनी इख्तियारात में जमहूरियत लाने को अपना क्रेडिट कह रहे थे, लेकिन ठीक 11 दिन बाद जब उनके कदरे लामहदूद इख्तियार का ऑर्डिनेंस आया तो वो किसी जज से मशवरा किए बगैर जल्दी से उस पर अमल भी कर लेते हैं, और तासुर ऐसा जाता है कि शायद उन्हें पहले से मालूम था कि ऐसा होने वाला है। आपको लगता है ये तासुर हकीकत पर मबनी है? हाँ, ये तो यकीनन हकीकत पर मबनी है। यहाँ तक कि मुझे तो लगता है कि लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल कॉन्स्टेंटली उनके साथ ये मशावरत भी कर रहे हैं इन एक्ट्स के बारे में। और क्योंकि वो भी उनकी जब आधे घंटे के अंदर एक उन्होंने जज के सोच रखा है कि उनको जज साहब को हमने लगाना है, और उनको पता है वो जो ही आता है वो एकदम लगा देते हैं। तो वो उसका भी असल में टाइम थोड़ा है और मुकाबला सख्त हो जाएगा, ये बड़ा सख्त हो जाएगा। पर ये जो 8 मेंबर्स का फैसला आ गया वो तो मेजॉरिटी फैसला है। ये जो अब इस वक्त बिल जिस अंदाज से ला रहे हैं, इसकी आइडिया को मैं मतलब है ये समझते हुए कि सब नेक नीयत हैं और सब उसको ला रहे हैं आइडिया को कि कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट होना चाहिए, कई मुल्कों में है।
پر اس کے جو مین پلیئرز ہیں وہ تو اٹارنی جنرل اور لا منسٹر ہیں، اور کچھ اور بیچ میں شامل ہوئے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب جیسے. ان سب کی جو بیانات سے اور باتوں سے بالکل یہ لگتا ہے کہ یہ ڈرافٹ ہی، سارا ڈرافٹ بل ہی کہیں اور ہوا ہے. جس کے ڈرافٹ بل کے بارے میں جب کہ وہ ڈرافٹ آ گیا ہو پارلیمنٹ میں، لے نہ کیا ہو پر پارلیمنٹ میں، اور لا منسٹر خود کہے کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے کیا ہے، اسپیکر کو علم نہیں ہے، کسی کو علم نہیں ہے کہ یہ کیا ہے، یہ ہے کیا ہے. تو یہ تو کسی تیسرے فریق کے وکلاء نے یہ کہ کانسٹیٹیوشن بل بنایا ہے، اور اس پہ اس سے اگر یہ بے وقار کریں گے سپریم کورٹ کو تو اس کا ریئیکشن ساری انسٹیٹیوشن پہ آئے گا. بالکل ٹھیک ہے. اب اتنا اہتمام سے جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنایا جائے گا وہ کہاں بیٹھے گا؟ وہ سپریم کورٹ میں بیٹھ جائے گا تو سپریم کورٹ کہاں جائے گا؟ لاہور ہائی کورٹ کی نئی بلڈنگ میں چلے جائیں گے، وہ کہاں جائیں گے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ والے ججز وہ سارے واپس سیشن ججی میں چلے جائیں گے، ان عدالتوں میں. یہ اس پہ ڈیبیٹ بڑی زیادہ ضروری ہے، ورنہ یہ دو جماعتوں کا اور شاید چند افراد کے اپنے مفادات کا، اور وہ اس حوالے سے اس کو لیا جائے گا. اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی ترامیم ہوں جو اتنی متنازع ہو جائیں، اور متنازع وہ تو پڑھ کے ہی لگتا ہو جاتی ہیں، ان پہ بحث ہو، اسمبلی میں بھی ہو، قومی اسمبلی میں بھی ہو، سینٹ میں بھی ہو، اور سیر حاصل ہو. 18ویں ترمیم پہ بحث 29 چوزن لائر، بڑے سینئر لائر، جس کی سربراہی رضا بانی کر رہے تھے، پر بڑے بڑے وکلاء جس طرح ایس ایم ظفر صاحب تھے، یہ اس میں شامل تھے، اور انہوں نے کوئی تقریباً 1 سال اس کی کلاز کو کنسیڈر کیا، اس پہ بحث کی، اس پہ. بالکل صحیح. اور اعتزاز صاحب جتنی بھی آج بالکل سر آج چیف جسٹس نے ایک اور ریمارکس دیے ہیں، اور میڈیا ہمیشہ ہی اس کا نشانہ بنتا ہے. انہوں نے کہا کہ پہلے کورٹ رپورٹنگ حقائق پر ہوتی تھی، اب ڈالرز کے لیے ہوتی ہے. آپ کو لگتا ہے چیف جسٹس کی جانب سے اس طرح کے ریمارکس خوش آئندہ؟ کیونکہ ہم میڈیا والوں پر الزام ہی کیوں، حقیقت یہ ہے کہ ایک سپریم کورٹ کا جو جج ہے وہ قوم کو $5000 ماہانہ میں پڑتا ہے، اور سرکاری مرات اگر ملا لی جائیں تو $1000 ماہانہ سے بھی زائد بن جاتے ہیں. نہیں، آپ کا حق ہے یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا، کیونکہ یہ تو ریمارک لوز ریمارک ہی ہے. کسی کو اگر اپنی محنت کے، اور آج کل یہ اوپننگ ہوئی بھی ہے، ایک شروع ہے، اور میں سمجھتا ہوں بڑا ٹیلنٹ اس میں سامنے آ رہا ہے. ہر ایک کی اپنی اپنی حیثیت کا پتہ لگ رہا ہے، کوئی کس کا وی لاگ زیادہ چلتا ہے، کون زیادہ. یہ تو بہت ایک، اور انفارمیشن بہت، اس سے فریڈم آف انفارمیشن ہماری کانسٹیٹیوشن میں ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے، اس کا بڑا اس سلسلے میں ہاتھ آتا ہے، بنتا ہے. تو بس وہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب، وہ بجلہ سنج کہتے ہیں شاید، وہ تڑپتی ہوئی طبیعت کو اور زود رنج، بڑی جلدی آج کل وہ ایک آڈیو اور چل رہا ہے، آڈیوز ہی بڑے، کہ جس میں آپ بیٹھے ہیں ایک میٹنگ کو پریزائڈ کر رہے ہیں جس میں غیر ملکی اکابرین بھی ہیں، اور ایک ایکیڈیمک انسٹیٹیوشن کے بارے میں ہے، اور آپ اس میں ابھی جج ہیں ہائی کورٹ کے، سپریم کورٹ کے، چیف جسٹس بھی نہیں ہیں. اور جس طرح آپ ترشی باتیں کیے جا رہے ہیں، وہ ساری کانفرنس ہی لگتا ہے آپ نے، یہ میٹنگ آپ ہی کے لیے تھی، اور آپ نے تو قاضی صاحب نے اپنا بڑا جو ان کی گڈ ول تھی بنی ہوئی، جو ان کا نام بنا ہوا تھا، یہ پچھلے 2 مہینوں میں کچھ اسی شاید خواہش میں اس سے زیادہ سخت لفظ نہیں استعمال کرتا، کہ وہ چیف جسٹس 3 سال اور رہ جائیں کسی طرح. یہ ایکسٹینشن ایک طرح سے ایکسٹینشن ہی ہوئی، چاہے اس کو کچھ کہیں، تو ایکسٹینشن نے دیکھیں کتنا خراب کیا اس کو
باجوہ صاحب کو، فیض حمید کو، ان کی گڈ ول کو وہ اس لالچ میں تھے کہ ایکسٹینشن مل جائے، دوسرا تھا کہ میں چیف بن جاؤں، اور ایکسٹینشن کے لیے اس طرح کے تو آپ سے بہت پھر غلطیاں ہوتی ہیں، کمزوریاں سامنے آ جاتی ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اور اس وقت وکلاء نے تو فیصلہ کیا ہے کہ وہ یہ اپنے منصور شاہ کے ساتھ ہے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ ہیں، اور میرا خیال ہے وہ جو کنونشنز کریں گے وہ بڑی جذباتی ہوں گی، اور وہ اسٹریٹس میں بھی لے آئیں گے اس معاملے کو۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ اور معاملہ سر ایسا اتنا ڈیفینڈ کرنے والا ہے۔ بالکل صحیح۔ سر آج بلاول بھٹو نے سندھ ہائی کورٹ کے وکلاء سے خطاب کر کے کہا کہ آئینی عدالت کا قیام جو ہے وہ ناگزیر ہے، اور وفاقی عدالت میں تمام صوبوں کے نمائندے ہوں گے، اور باری باری ہر صوبے سے چیف جسٹس مقرر کیا جائے گا۔ یہ وہ تجویز ہے جو بلاول دے رہے اور بہتر بھی لگتی ہے، لیکن جو آئینی مسودے میں ترامیم تھی وہ تو انتہائی خوفناک تھیں۔ ایسا نہیں لگتا کہ بلاول کے کال و فیل میں تضاد محسوس ہوتا ہے؟ کہتے کچھ اور ہیں، ہوتا کچھ اور ہے؟ نہیں، یہ تو ابھی تک تو نظر نہیں آیا۔ جو ڈرافٹ میں نے بھی دیکھا ہے، اخباروں میں چل رہا ہے، وہ درست ہے کہ غلط ہے۔ باقی بلاول، چیئرمین بلاول اس بارے میں ضرور پیشنیٹ ہے کہ چونکہ وہ معاہدہ اور یہ اس کا کانسیپٹ بی بی نے سے آیا تھا، کانسیپٹ جنرلی، اس کی ڈیٹیلز کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، ڈیٹیلز میں کبھی نہیں، میرے کم از کم ہوتے ہوئے یا میری موجودگی میں تو کبھی ڈسکس ایسی ڈیٹیلز نہیں ہوئی جتنی ڈیٹیل سے یہ اب مسودہ آیا ہے۔ اور اگر لا منسٹر کو بھی نہیں تھا پتہ، اٹارنی جنرل کو بھی نہیں تھا پتہ، تو کہیں سے اور سے آیا لگتا ہے۔ تو لیکن اس کانسیپٹ سے تو وہ ایموشنلی شاید ہوں گے اٹیچ، لیکن جس طریقے سے یہ کیا جا رہا ہے، میرا مشورہ ان کو بڑا عاجزانہ مشورہ ہوگا، اور یہی نواز شریف صاحب سے بھی، کہ اس طرح نہ کریں۔ اس طرح جس طرح کہ آپ نے 2 کی اکثریت، گنتی میں 2 کی اکثریت ان کے حوالے سے، مطلب رانا ثناء اللہ صاحب کے حوالے سے بنتی تھی کہ 2 کی اکثریت ہے، 2/3 سے زیادہ ہمارے ووٹ ہیں اور ہم یہ پاس کر لیں گے جو امینڈمنٹ ہے۔ اس پہ آپ نے پارلیمنٹ کو بھی بلا لیا، اور اس میں اب پھر وہ 6-7 دن کھلواڑ ہی ہوتا رہا، اور گورنمنٹ کے پاس آئے ہیں بندے، نہیں آئے ہیں، اور یہ وہ، اور مولانا صاحب نے ایک پوزیشن لے لی تو وہ سارا معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ اب یہ پھر اگر چاہتے ہیں کریں تو اس کو ڈیبیٹ ہونے دیں۔ ایک اچھی اگر چیز ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں اچھی ہے تو وہ ضروری ہے، تو اس پہ ڈیبیٹ ہونے دیں۔ میں آپ کو بتاؤں، میرا تجربہ پنجاب اسمبلی میں بھی رہا ہے، اور سپریم کو یہ قومی اسمبلی میں بھی رہا ہے، اور سینٹ میں بھی رہا ہے۔ مجھے یہ پتہ ہے کہ جو قانون ہم جلدی میں تیزی میں لاتے تھے نا کبھی بھی، اس پہ ڈیبیٹ بھی چل رہی ہے، پر ایک بندہ جس نے جو بھکر سے آیا ہوا ہے MNA ہو کے، یا وہ مطلب کسی پسماندہ علاقے سے آیا ہے اور زیادہ تعلیم بھی نہیں ہے، اس نے اردو میں ترجمہ ہی پڑھا ہے۔ وہ میں اگر اس بل کو کر رہا ہوں پائلٹ ایز اے منسٹر، تو وہ بندہ پیچھے سے کھڑا ہو کے 3 دن بحث ہو گئی، کسی نے پوائنٹ نہیں اٹھایا۔ وہ جب اس کی باری آتی ہے وہ ایسا پوائنٹ اٹھاتا ہے 10 جملوں میں اردو میں وہ ادا کر کے کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ تو بالکل سارے بل کی بنیاد ہی یہ تو غلط ہو رہی ہے۔ ڈسکشن ہونا ضروری ہے نا تو اس کو خفیہ انداز، اس کے لیے ڈسکشن ہونا ضروری ہے۔ سر ایک آخری سوال، بانی PTI نے آج ایک گفتگو میں پھر سے تینوں اداروں پر براہ راست الزام لگائے۔ چیف الیکشن کمشنر کو غیر جانبدار، قاضی فائز عیسیٰ کو انہوں نے کہہ دیا کہ جناب وہ ان کے ایکشنز جو ہیں مفادات سے ٹکراؤ ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کو تھرڈ امپائر قرار دے دیا۔ پھر وہ شکوہ کرتے ہیں کہ ان کے معاملات درست بھی نہیں ہوتے PTI کے۔ نہیں، اگر درست ہونے ہیں ان کے تو قانون کے مطابق کی وجہ سے ہونے ہیں نا، یہ تو نہیں ہونے کہ وہ خوشامد شروع کر دیں ان کی اور ان کی تعریفیں شروع کر دیں، تو پھر ان کے بانی PTI کو ریلیف جب ہی مل سکتا ہے۔ یہ تو سارے سسٹم پہ ایک الزام ہے نا، یہی تو الزام ہے کہ آپ جب کوئی آپ کے بغل میں آ کے بیٹھ جاتا ہے تو اس کو آپ اپنا لیتے ہیں، اور جب آپ وہ ذرا آپ سے کچھ فرق رکھتا ہے رائے،
تو آپ اس کو پھر حوالے کر دیتے ہیں, غائب ہو جاتا ہے وہ بندہ, پھر وہ باہر میں نکلتا ہے, ملتا ہے تو اس نے اپنا قبلہ ہی بدلا ہوا ہوتا ہے. تو یہ وہی اندیکھے ہاتھ ہیں جن کا ذکر بہت کرتے تھے نواز شریف صاحب, خلائی مخلوق اور اندیکھے ہاتھوں کا. تو اس کے بارے میں مجھے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں لگتی کہ وہ اگر انہوں نے کہا ہے کہ جو ہے چیئرمین الیکشن کمیشن آف پاکستان, الیکشن کمشنر, چیف الیکشن کمشنر, اس نے بہت برباد کیا ہے, اس نے تو برباد کر دیا ہے. میں تو 20 مرتبہ آپ کے ٹیلی ویژن پہ کہہ چکا ہوں کہ اس کو ہتھکڑی لگنی چاہیے راجہ سکندر سلطان کو. اور چیف جسٹس جو پاکستان کے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب, انہوں نے جس طرح کے فیصلے دیے ہیں, وہ جو ایک پارٹی کی ملکیت ہی نہیں ہوتا نشان, اس کا نشان ہوتا ہے ووٹر کا, ان پڑھ ووٹر کے لیے نشان ہوتا ہے. وہ 2-3 کروڑ ووٹرز کو آپ نے ایک یک جنبش قلم محروم کر دیا, ووٹر لسٹ سے ہی نکال دیا کیونکہ وہ ان کا نشان لے لیا. تو یہ تو قاضی صاحب نے بھی بڑی مطلب ہے زیادتیاں کی ہوئی ہیں, اور وہ میرا خیال ہے جانتے بھی ہوں گے کیا کیا زیادتی انہوں نے کی ہے, دانستہ کی ہے. اور ٹھیک ہے, بہت شکریہ اعتزاز صاحب میرے ساتھ موجود تھے, پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, اور بریک کے بعد پی ٹی آئی کا موقف آپ کے سامنے رکھیں گے. ویلکم بیک. اور اب میرے ساتھ موجود ہوں گی پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما کنول شوذب صاحبہ. بہت شکریہ کنول صاحبہ آپ کے وقت کا. آج بانی پی ٹی آئی نے ایک مرتبہ پھر 3 اداروں پر براہ راست الزام لگائے. چیف الیکشن کمشنر کو غیر جانبدار, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے تمام ایکشنز کو مفادات سے ٹکراؤ کی توصیع دی, یہاں تک کہ اسٹیبلشمنٹ کو تھرڈ امپائر بھی کہہ دیا. پھر آپ لوگ شکوہ کرتے ہیں آپ کے معاملات درست نہیں ہو رہے, تو آپ کو نہیں لگتا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ اس طرح تو معاملات نہیں بہتر ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ اقرا. دیکھیں خان صاحب تو جو حقائق ہیں وہی بیان کر رہے ہیں, انہوں نے کون سی کوئی داستان گھڑ کے سنا دی ہے. وہ ہمارے کمشنر صاحب تھے راول پنڈی کے, چٹھا صاحب, وہ غائب ہیں. کسی نے آج تک پوچھا نہیں کہ انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا, پریس ٹاک کی تھی. ایک سینئر موسٹ بیوروکریٹ جو کمشنر لیول پہ تعینات ہو, وہ آ کر ایک بہت سیریس سنگین الزامات لگائے, اور اس وقت تازے الیکشن ہوئے تھے, ان الیکشنز کے حوالے سے انہوں نے بیان دیا تھا, اور اس کے بعد سے وہ بھی مسنگ پرسن ہے. آج تک کسی کو معلوم نہیں ہوا کہ وہ کہاں گئے, ان کو کس نے اٹھا لیا, وہ کیوں غائب ہوئے, کیوں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو ہے وہ آج تک بلا کے ان سے بیان نہیں لیا, یا اس کے اوپر کوئی انکوائری کمیشن یا کوئی جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا, کیوں آج تک عمران خان صاحب کی پٹیشن کو نہیں لگایا جاتا جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ الیکشنز ریگ کیے گئے, ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا, جعلی فارم 47 کی حکومت بنائی گئی تھرو پولیٹیکل انجینئرنگ اینڈ in the violation of this constitution جو پاکستان میں سب سے سپریم ہے. ساری جو آپ کی پارلیمنٹ ہے اور آپ کی عدلیہ یا جو بھی ادارے ہیں وہ سب اس سبز کتاب جو آئین کی مقدس کتاب ہے اس کے انڈر آتے ہیں, اس کے مطابق آپ نے چلنا ہے. سو اگر آپ دخل اندازی کریں گے اور آپ پولیٹیکل انجینئرنگ کریں گے, الیکشنز میں جس قسم کا ظلم و ستم فسطائیت ہوئی ہم نے بھگتی ہے وہ, اور اس کے بعد اگر آپ کا ایک سینئر بیوروکریٹ آ کے بات کر رہا ہے وہ غائب ہو جاتا ہے, جو بندہ بات کرتا ہے وہ اٹھایا جاتا ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے. ایسے میں اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ سر نگوں ہو کے یا پاؤں پڑ کے اور معاملات کو سیدھا کرنے کی کوشش کرے گی تو وہ پھر خاطر جمع رکھیں. اس طرح کی جو مکہ کی سیاست ہے وہ یا نواز شریف, شہباز شریف یا زرداری صاحب کی پارٹیاں تو ضرور کر سکتی ہیں, پاکستان تحریک انصاف میں عمران خان نہیں کریں گے. اچھا کنول صاحبہ, پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں ایک ججز کی روٹیشن کے حوالے سے تبدیلی ہوئی ہے کہ پہلے پرانے کیسز کا فیصلہ ہوگا پھر نئی پٹیشنز کی باری آئے گی. اس طرح تو 58,000 مقدمات ہیں جن کا پہلے فیصلہ ہوگا تب جا کر آپ کی پٹیشن لگے گی, اور کوئی پتہ نہیں یہ معاملہ 2032 تک چلا جائے. جی اقرا, بہت زبردست اقدام کیا ہے. دیکھیں نا بھٹو صاحب جن کو پھانسی لگی تھی 48 سال کے بعد یا 45 سال کے بعد ان کو ماشاءاللہ انصاف مل گیا. اتنا اچھا سپیڈی جسٹس جو ہے, اتنا زبردست نظام انصاف تو پہلے ہی پاکستان میں رائج ہے.
اب اس کو مطلب ہرنی پہلے ہی مت والی تھی، اوپر سے گھنگرو بھی ڈال دی ہیں، تو اب گھنگروؤں کی جو چھن چھن ہے وہ ساری پاکستانی قوم انجوائے کرے گی۔ اگر کسی کو ایمرجنسی ہو، آپ ایسے کریں ہسپتالوں میں بھی یہی والا قانون نافذ کر دیں کہ اگر کوئی ایمرجنسی میں سر پھٹوا کے آئے گا یا اس کو فوری ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوگی تو آپ اس کو انتظار کی اس میں لائن میں بٹھا دیں گے۔ اگر وہ زندہ بچ گیا، 2 سال بعد اس کی بیماری کی تشخیص کرنے کی باری آ گئی تو پھر آپ اس طرف متوجہ ہو جائے گا۔ یعنی اسپیڈی جسٹس کی تو کانسیپٹ کو ختم کر دیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں جب ایک چوری کی ہوتی ہے نا تو اس کو بچانے کے لیے جب چوری اور ڈاکے مارنے والے مافیا کا مکمکہ ہو تو وہ کیا کیا کر سکتے ہیں۔ اس ملک کے آئین کے ساتھ جو کھلواڑ کیا گیا ہے، جو اس ملک کے قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، موکری آف لا تو ہماری ایف آئی آروں میں آپ کو نظر آ جاتا ہے۔ اس طرح کی مزاحیہ فلمیں بنیں گی ان ایف آئی آروں کی کاپیز پہ، اور اب یہ جو تماشے ہو رہے ہیں، یعنی پوری دنیا میں آپ نے پاکستان کا ویسے ہی توا لگوا دیا تھا، اب جو رہی صحیح کسر تھی نا وہ بھی پوری کرا دی ہے۔ وہ نہیں ہوتے جو شادیوں پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ لتر پکڑ پکڑ کے ایسے ایسے کارے ہوتے ہیں، اس طرح کی یہ امینڈمنٹس لے کر آ رہے ہیں۔ عدلیہ پہ اٹیک دن دہاڑے کیا جا رہا ہے۔ پہلے ہم جسٹس قیوم والی آڈیوز پہ بات کرتے تھے، اب تو رول پڑ گئی ہے نا، اب تو کوئی آپ کے پاس پیچھے بریک بچی نہیں ہے۔ یعنی آپ پاکستان کو کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کھلے عام اوپن آ جائیں نا سامنے میدان میں کہ ہماری مرضی چلے گی، ذل الہی جو چاہیں گے وہی ہوگا، باقی کسی کی اگر کسی نے آواز اٹھائی تو اس کے منہ میں سیسا ڈال دیں گے، نہیں تو زبانیں کٹوا دیں گے۔ اور آپ کو اٹھانے والا کام تو پہلے ہی جاری ہے، لوگوں کے بچے مارنے کا کام بھی ہے۔ اور آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کل کے فیصلے کے بعد جو مخصوص نشستوں کا تفصیلی فیصلہ آیا، حکومت بشمول الیکشن کمیشن کے تیور ایسے نظر آ رہے ہیں کہ وہ فیصلے پر عمل درآمد کرے، کیونکہ اگر حکومت اڑ جاتی ہے تو ظاہری بات ہے فیصلے پر عمل درآمد تو نہیں ہوگا۔ اور میں نے تو آج یہ بھی دیکھا ہے کہ الیکشن کمیشن پھر سے ایک اپیل دائر کرنے کا سوچ رہا ہے اس پر۔ دیکھیں الیکشن کمیشن کی اصلیت، اور خاص طور پہ الیکشن کمشنر کی اصلیت تو وہ چٹھا صاحب کمشنر صاحب نے بتا دی، اور وہ کس کے کمپلیکس ہو کہ یہ سارا انہوں نے پہلے الیکشن ریگ کیا۔ اب الیکشن جب ریگ کر لیا تھا اور 2/3 میجورٹی لینے کے لیے ہماری جو ریزرو سیٹس تھی ان کو اٹھا کے اپنی من مانی کر کے الیکشن کمیشن نے جس طرح خیرات اور ٹافیاں بانٹی جاتی ہیں اس طریقے سے مٹھائی کے ڈبوں میں سجا کے اپنی من پسند جماعتوں کو بانٹ دی، اور جب وہ کیس ہم جیت گئے تو 13 جولائی سے فیصلہ تو آیا ہوا ہے، صرف اور صرف یہ ڈھٹائی کی وجہ سے اس فیصلے پہ امپلیمنٹیشن نہیں کر رہے۔ اب ڈیٹیل فیصلہ بھی آ گیا، لیکن ای سی پی کی جو ڈوریں ہیں وہ کہیں اور سے ہلتی ہیں، وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں جس طرح سے انہوں نے الیکشن کروایا ہے، اور پھر اس کے بعد ان کو جس طرح کی پروٹیکشن قاضی فائز عیسیٰ صاحب دے رہے ہیں، اور وہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن بھی انہیں نظر نہیں آتی، آئین کی وائلیشن بھی نظر نہیں آتی، اپنی مرضی کے فیصلے نہ ہو تو ان کی امپلیمنٹیشن بھی آپ کو کہیں نظر نہیں آتی، تو کمپلیٹ لا لیسنس ہے۔ اور اسی وجہ سے اب ہم عدلیہ کے اوپر جو دن دہاڑے کھلے عام اٹیک کیے جا رہے ہیں اس پی ڈی ایم حکومت اور ان کے جو سہولت کار ہیں ان کی جانب سے، اسی کے اگینسٹ ہم احتجاج پہ اور جو ہمارا جلسہ راولپنڈی کا 28 ستمبر ہفتے کے روز آ رہا ہے وہ کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ اس طرح آپ اس ملک کو کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ 24 کروڑ 25 کروڑ عوام کا ملک ہے، یہ چند جو مافیا کے سرغنہ ہیں یہ ان کا ملک نہیں ہے، یہ ہمارا ملک ہے، ہمارے بچوں کا ملک ہے، ہم ان کے لیے یہ سٹرگل کر رہے ہیں۔ ہم یہاں پر کوئی ایون فیلڈ اپارٹمنٹس بنانے کے لیے پیسے نہیں اکٹھے کر رہے ہیں، تو ہماری تو ساری سٹرگل اس آئین کو بچانے کی ہے۔ جو لوگلی لنگڑی اندھی بہری جو کانی قسم کی جمہوریت ہے اسی کو ہی ہم چلانا چاہ رہے ہیں، لیکن یہ تو اس کو قتل کرنے پہ کہ در پہ ہیں۔ اور مجھے تو لگ رہا ہے کہ آئین کو تو یہ خدا نہ خواستہ آئین کی کتاب کو تو یہ مکمل دفنانے کے چکر میں ہے۔ پہلے تو انہوں نے اس کو کیا کہتے ہیں کہ اس کا استحصال کیا، اب یہ بالکل اس کا جنازہ نکال رہے ہیں اس ملک میں آئین کا، قانون کا، اور اس ملک سے انصاف کا۔ بالکل صحیح۔ اور کنول صاحبہ سننے میں یہ آئے کہ پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام آئینی عدالتوں کے قیام پر تو متفق ہیں، اور کسی حد تک آپ کی جماعت نے بھی اس پہ ہری جھنڈی دکھائی ہے، تو کیا آپ لوگ آئینی عدالتوں کے قیام پر متفق ہیں یا پھر صرف ججز کے تعیناتی کے طریقہ کار پر اختلاف ہے؟ دیکھیں جی، میں خان صاحب کی بات کروں گی، اور خان صاحب کا کلیئر ویو ہے کہ اس طرح کی کوئی معاملہ جو ایکسٹرا جوڈیشل ہوتے ہیں اس کو پاکستان تحریک انصاف ایکسیپٹ نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے، جب آپ کو آئین اور قانون نے بتایا، جب عدالتیں موجود ہیں آپ ان کو اسٹرینتھن کریں نا، آپ ان کے اوپر شب و خون مار کے تو آئینی عدالتیں بنا کے اپنی مرضی کے فیصلے لینا چاہتے ہیں۔ جب آپ کے حاضر سروس ججز کی تعداد پوری ہے، آپ ریٹائرڈ ججز لانا چاہتے ہیں، مطلب آپ کے ملک میں کوئی بندہ اب ریٹائر ہی نہ ہو، سارے ماشاءاللہ 70% نوجوانوں کا ملک ہے، لیکن ریٹائرمنٹ کی ایج کراس کیے ہوئے جتنے حضرات ہیں ماشاءاللہ وہ سارے امپلائیڈ ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں تا زندگی آخری سانس تک ہم ہی بیٹھے رہیں،
نیا بندہ کوئی اور نہ آئے, نئی نوجوان نسل بھی نہ آئے, یہ تو سارے پاگل ہیں, یہ سارے شاید بیوقوف ہیں, ایل انفارمڈ ہے, پتہ نہیں کیا کیا ٹائٹل دے دی. اس طرح ملک چلتے ہیں, اس طرح ملکوں میں ترقی ہوا کرتی ہے کہ آپ اپنی یوتھ کو یا وہ حضرت عیسیٰ کی کیا کہتے ہیں سنت پوری کرتے ہوئے بس چکوانے پہ لگے ہوئے ہیں. نہ آپ انہیں آزادی دیتے ہیں, نہ بولنے کی آزادی ہے, نہ ان کو تعلیم دے رہے ہیں, نہ صحت دے رہے ہیں. جو اللہ نے ایک شعور دیا ہے, جو خان صاحب کی وجہ سے سیاسی شعور آیا, اس پہ بھی آپ تالے لگانے کی کوشش کریں. اس طرح ملک نہیں چلا کرتے. اور پھر آپ کو یعنی کہ آپ لوگ راضی نہیں ہیں, تقاضے آپ سے پورے نہیں ہو رہے. بالکل صحیح ہے جی, انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے تو پھر یہ فیصلے کہتے ہیں جی غلط آ رہے ہیں, تو فیصلے پھر امپلیمنٹ نہیں ہوتے. اس طریقے سے ملکوں کی یہ حالات نہیں ہوتے. اچھا, ایک اور سوال بڑا شدت سے اٹھ بھی رہا ہے کہ کے پی کے سیکیورٹی حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں اور دہشت گردی کا ناسور سوات اور مالم جبہ تک پھیل رہا ہے. آپ کی جماعت کے وزیر اعلیٰ صوبے پر آپ کو نہیں لگتا توجہ کم دے رہے ہیں, اور پی ٹی آئی کی اندرونی سیاست پر اور پی ٹی آئی کے جلسے جلوسوں پر ان کا فوکس زیادہ ہے؟ ایسا ضروری نہیں ہے کہ معاملات صوبے کے پہلے بہتر کر لیں اور اس کے بعد دوسری ترجیح پر اس کو رکھیں؟ دیکھیں جی, وزیر اعلیٰ تو مکمل کام کر رہے ہیں, لیکن جن کا اور لوگوں کا معذرت کے ساتھ انٹرفیرنس ہے, وہ ابھی کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا لکی مروت میں پولیس نے کام کرنے سے ہینڈز اپ کر دیے. حالات خراب کروائے جا رہے ہیں. ہماری بات بھی تو نہیں کرتے نا کول ان سے جا کے, پولیس والے سے بات بھی تو نہیں کرتے. پولیس نے کیا بات کرنی ہے, ان کی ڈیمانڈز آپ دیکھیں بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہے. اگر وہاں پر آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہے, اگر دہشت گرد انفلٹریٹ کر رہے ہیں تو کس کی ذمہ داری ہے؟ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی ذمہ داری ہے, سیکیورٹی فورسز کی ذمہ داری ہے. کیا وجہ ہے کہ اتنا شدید فیلئر ہے؟ اب وزیر اعلیٰ یا ان کا خاندان بارڈر پہ تو جا کے کھڑا نہیں ہوگا, وہ تو جو کھڑے ہیں جن کی ذمہ داری ہے. 18ویں ترمیم کے بعد صوبے کی ذمہ داری ہے نا سیکیورٹی کی. صوبے کی ذمہ داری سیکیورٹی کی, تو جو بارڈرز پہ آپ نے افغانستان کا اور پاکستان کا بارڈر ہے, وہ صوبے کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے, وہ آپ کے پاکستان میں آپ کی فوج کی ذمہ داری بنتی ہے. اور میں جو بات آپ نے کہی ہے کہ وزیر اعلیٰ پالیٹکس میں اور پارٹی کے اندرونی معاملات میں زیادہ انٹرفیئر کر رہے ہیں اور ان کو شاید صوبے کی فکر نہیں, میں کہوں گی تمام ادارے اپنے اپنے کام حدود و قیود میں رہ کے اپنا آئینی کردار ادا کریں. وہ پالیٹکس میں کم انٹرفیئر کریں, پالیٹکس پالیٹیشنز کو کرنے دیں, اور آئین اور قانون کے مطابق پالیٹیشنز کو سیاست کرنے دیں, عدلیہ کو عدالت میں قانون اور انصاف کو رائج کرنے دیں, اور آپ اپنا رول پلے کریں گے تو انشاءاللہ ملک بالکل ترقی بھی کرے گا اور آگے بھی پڑھے گا. اور کوئی یہاں پر حالات خراب نہیں. آپ نے بڑی اچھی بات کی, لیکن اگر ایک گنڈا پور صاحب وزیر اعلیٰ کے منصب پر ہیں, تو اگر ہم ایسے مناظر دیکھیں گے کہ وہ کلاشن کوف کے بٹ سے گاڑیوں کے شیشے توڑتے ہوئے نظر آئیں گے, تو پھر آپ کو گلو بٹ نظر یاد نہیں آئے گا؟ دیکھیں, میں نے تو ایسا کوئی مناظر دیکھے نہیں ہے. نہیں, سوشل میڈیا پر فوٹیجز ہیں گنڈا پور صاحب کی, لاہور جلسے میں آتے ہوئے انہوں نے کلاشن کوف کے بٹ سے گاڑیوں کے شیشے توڑے ہیں. دیکھیے, ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو کون سا آئین اور قانون ہے پاکستان کا جو کہتا ہے کہ آپ پاسپورٹ لیں گے تو دوسرے صوبے میں داخل ہو سکتے ہیں؟ مجھے بتائیں, آپ کا یہ پاکستان کا آئین ہے, اس کے آرٹیکل 14 سے لے کے 15, 16, 17, 18 آرٹیکل پڑھ لیں. رائٹ ٹو اسمبلی بھی ہے, رائٹ ٹو انفارمیشن بھی ہے, اور جو آپ کی بات کرنے کی پابندی کوئی نہیں ہے, آپ بات کر سکتے ہیں. اور سیاسی آپ جلسے جلوس آپ کا عین آئینی حق ہے. آپ ایک آئینی حق سے ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو محروم کر کے اس کے اوپر جھوٹی ایف آئی آر کاٹ رہے ہیں. آج آپ دیکھیں ایک نئی ایف آئی آر کیا کٹی ہے, عالیہ حمزہ کا آپ نے سائز چیک کیا ہے, مطلب عالیہ حمزہ کو آپ آئی جی پنجاب لگا دیں تو وہ زیادہ بہتر پرفارم کر لیں گی. اگر اب ان پہ یہ الزام لگانے کہ اس نے پولیس والے کی وردی بھی پھاڑ دی اور اپنے سے ڈبل سائز کے حماد اظہر کو انہوں نے بچا کے وہاں سے نکلوا دیا. مطلب اتنی مزاحیہ قسم کے معاملات چل رہے ہیں, اتنے مزاحیہ اور وہ موکری آف لا ہے کہ الزام لگاتے ہوئے اور سٹوری بناتے ہوئے تو کوئی تھوڑی سچائی حقائق دیکھ لیں. بالکل, ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو آپ جلسے میں آنے سے کیسے روک سکتے ہیں؟ بالکل ٹھیک. ایک آخری سوال, آرٹیکل 63 پر اگر نظر ثانی کیس میں چیف جسٹس سے اپنی سربراہی لگوا لیا اور اگر یہ تشریح ریورس ہو گئی تو آپ کی جماعت کو لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں اس سے؟ دیکھیے جی, قاضی فائز عیسیٰ صاحب پہ تو ہم نے پہلے ہی نو کانفیڈنس ریز کیا ہوا ہے. ہر پی ٹی آئی کے کیس میں, ہر عمران خان صاحب کے کیس میں وہ خود آ جاتے ہیں, حالانکہ انہی کے ہی اسی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو ہے وہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, ان کا وہ اپنی بائسنس پہ اور اپنے جو اندر ان کے ایک جو نفرت, یا میں کیا اس سے زیادہ سخت الفاظ نہیں استعمال کر سکتی,
کہ جو پی ٹی آئی کے لیے ان کی وہ ہے وہ نظر آتی ہے تو ان کو یہ کیسز نہیں لینے چاہیے. یہ ان کی اپنی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. اگر وہ اپنے کورٹ کے فیصلوں کو خود امپلیمنٹ نہیں کرتے, وہ کیسے ایکسپیکٹ کریں گے کہ ان کے دیے ہوئے فیصلوں کو پورا پاکستان جو ہے وہ مانے گا بھی اور اس کو ایکسیپٹ بھی کرے گا اور امپلیمنٹ بھی کرائے گا. ٹھیک ہے. سو ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں یہ وقتی طور پہ اگر ایکسٹینشن وہ لے بھی لیں گے تو اللہ کی طرف سے پتہ نہیں کتنے سال ان کو ایکسٹینشن ملی ہوئی ہے. انسان نے کبھی نہ کبھی تو اس دنیا سے بھی جانا ہے, اس منصب سے بھی جانا ہے. آپ کے کیے ہوئے کرتوت ہوتے ہیں جو لوگوں کے دل میں اتر جاتے ہیں. کئی لوگ قیدی نمبر 804 بنتے ہیں تو دنیا ان سے محبت اور عزت کرتی ہے, اور کئی زبردستی منصب پہ بٹھائے جاتے ہیں تو لوگ امریکہ جا کے بھی چور چور کے نعرے لگاتے ہیں. بہت شکریہ. کنول شوزستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما میرے ساتھ موجود تھیں. یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کس کے پاس کتنی ایکسٹینشن موجود ہے. مجھے اجازت دیجیے, کل دوبارہ ملتے ہیں. اللہ حافظ.